नक्श पर थूका या नक्काश पर थूका? कुत्ता खुद बना था? कुत्ता खुद बना था या खुद बना है? या कोई भी मखलूक? मेरे मौला का आयाल है, मेरे मौला का आयाल है। अल खल्क यालुल्लाह, अल खल्क, अल इंसान नहीं है, अल खल्क, खल्क मखलूक, हर चीज। अल खल्क यालुल्लाह, मेरे मौला का आयाल है, जिसकी आप हिकारत कर रहे हो, जिस पर थूक रहे हो, जिसकी गीबत कर रहे हो या जिसके खिलाफ कुछ भी कर रहे हो, ये मेरे मौला है, ये मेरे मौला का आयाल है, ये मेरे मौला की सनाअत है, कारीगरी है, उसकी नक्शगीरी है। या कुत्ता खुद बना, ये किसी और ने बनाया? अबदियत को समझना, अबदियत को समझना, ये बाकी चीजें बाद में आती है, फायदा नहीं देती अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है और बेसिक्स हासिल नहीं है। ये बेसिक्स है, दीन की बुनियादी चीजें, ये दीन की बुनियादी चीजें, बेसिक ये चीजें हैं। ऊपर से कोई बड़ी बड़ी अमले नहीं है, वो मां बिल्कुल वली है। अगर यही चीजें नहीं, ऊपर से आप कितना भी करो। जैसे वो मिसाल हम अक्सर बताया करते हैं कि एक शख्स जब गया एक गांव में, एक शख्स गांव में गया और वहां देखा कि लोग एक कुएं के इर्द गिर्द बैठे हैं और दुरूद नजात पढ़ते हैं, दुरूद नजात पढ़ते हैं। सुबह से अब शाम हो गई। अब ये दाना शख्स वहां से गया, भाई क्या करते हो? कहा इस कुएं में कुत्ता गया है। अब आप क्या करते हो? हम दुरूद नजात पढ़ते हैं। तो पाक हो गया? कहाँ हो गया? क्या सुबह से हम पढ़ते हैं, पाक ही नहीं होगी? तो कहा अकल के अंधो, कुत्ते को निकालो और इतने 7 ढोल है, कितने ढोल जो फिक्का में लिखा है, इतने ढोल निकालो, ये खुद पाक हो जाएगा, चाहे आप पढ़ो या ना पढ़ो। इसी तरह से अंदर जब तक कुत्ते मौजूद हैं, बाहर से पढ़ना फायदा नहीं है ज्यादा। अंदर से जब कुत्ते मौजूद हैं, ये सारे कुत्ते, किब्र है, बुग़्ज़ है, शिर्क है, फिस्क है, हसद है, गीबत है, नमीमा है, ये सारे कुत्ते हैं। लालच है, हिर्स है, सारे कुत्ते हैं। ये कुत्ते अंदर मौजूद है, बाहर से का। इसके बारे में भी ये मशहूर है, इसके बारे में लल्ला आरिफा के बारे में मशहूर है। लल्ला आरिफा दरिया जालिम के किनारे सुबह गई तो देखा कि एक पंडित जी है, वो यानी क्या कहते हैं उसको, चेहरा वगैरह से धो रहा है। तो उसने कहा कश्मीरी में, राज क्या शू करा? उसने बोला पूजाई करा। पूजाई मतलब सफाई, जैसे को हम तहरत कहते हैं। एक दो दिन देखा, तीसरे दिन ये लल्ला आरिफा उससे पहले आई पंडित जी से, और एक घड़ा लाया और घड़े में नजासत भरी और बाहर से मांजती है, डालती है पानी, मांजती है, डालती है पानी। पंडित जी आया, उसने पूजा वो मुँह से धोया। अब देखती है लल्ला आरिफा खत्म नहीं, पानी पर पानी डाल रही है, मांज रही है उसको बाहर से। तो अब पंडित जी से रहा नहीं गया, कहा ये लल्ला आरिफा से, तो क्या करती हो, इतना पानी बहाया? कहा, उसने भी यही जवाब दिया, पूजा कर रहे। कहा ये तो इतना साफ हो गया, इतना पानी क्यों जाया करती हो? कहा मुझे नहीं लगता, जरा आप देखो। वो पंडित जी जब आ गया तो ऐसे इसमें इतनी बदबू, ये कहाँ से, इसको पहले तो साफ करो अंदर से, ये बाहर से। तो जब ये अंदर से यानी गंदा होकर बाहर से साफ नहीं होगा तो आप इसको ऐसे करने से साफ हो जाओगे। फिर पंडित जी, जब तक अंदर की सफाई नहीं होगी, अंदर की सफाई नहीं होगी, और वो कोई नहीं देखेगा, वही जात देखती है, वो कोई नहीं देखेगा। दूसरे आमाल बाकी लोग देखेंगे, आपको बड़ा वली समझेंगे, बड़ा ये समझेंगे, लेकिन किसी ने
کسی نے غیبت نہیں کی، کسی نے چغلی نہیں کھائی، کسی نے اندر سینے میں کینہ نہیں رکھا، حسد نہیں رکھا، اس کے سینے میں کبر و تکبر نہیں ہے، ذرا بتا لوگ اس کو سمجھیں گے، اس کا نوٹس کریں گے، اس کو بڑا کوئی ولی سمجھیں گے؟ سمجھیں گے ان چیزوں سے؟ نہیں سمجھیں گے، کسی کو پتہ نہیں ہوگا، یہ مولا کے بعد۔ لیکن اصل چیز یہی ہے، عبدیت کو سمجھنا، کس چیز کو، اور ہم کس چیز میں، ہمارا جو یہ ہے، یعنی یہ اللہ ماشاء اللہ یہ سب میں، انا ربکم الاعلیٰ کی کوئی نہ کوئی کرن، کوئی نہ کوئی حصہ سب میں۔ فرعون اور برا بلا تو ہم کہتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو نہیں دیکھتے کہ یہ جو کلیہ ہے، یہ کلیہ ہے، یعنی ایک جنرل پرنسپل یا کیا بھی بولیں گے، لیکن اس کے جزیات ہمارے اندر موجود ہیں۔ صفت فرعونیہ اس نفس میں موجود ہے، جب تک علاج نہیں کرو گے، جب تک علاج نہیں کرو گے، اور وہ تجلی قہر، یا اس کا قہر چاہیے، اور وہ قہر سارا ساتا پر لطف ہی لطف ہوگا، اور وہ قہر چاہیے اس نفس کو، ورنہ یہ کہتا رہے گا، یہ کہتا رہے گا یہ کہ میں جی بڑا ہوں۔ تو ایک مرید تھے شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور حضرت نے ان کو اپنا خلیفہ بنایا، خلافت عطا کی، اور جانے لگے۔ تو جاتے جاتے اب حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا خلیفہ، اللہ اکبر، وہ کیسا ہوگا؟ تو اس نے عرض کیا حضرت اب میں اتنے سال آپ کے پاس رہا، اب جاتے جاتے کوئی نصیحت کریے۔ تو کہا دو باتوں کا خیال، نہ خدائی کا دعویٰ کرنا، نہ نبوت کا دعویٰ کرنا۔ اس کی رونگ کٹے کھڑے ہو گئے، حضرت یہ تو ادنا سے ادنا مسلمان نہیں کرے گا، میں آپ کا خادم، اتنے سال آپ کی خدمت کی، آپ کو مجھ سے یہ توقع کہ میں خدائی کا دعویٰ کروں؟ کہا اگر اسے کہا کہ جو میں کہوں گا ویسا ہی ہوگا، یہ خدائی کا دعویٰ ہے، اور جو میں کہتا ہوں وہی صرف سچ ہے، یہ نبوت کا دعویٰ ہے۔ جو میں کہوں گا اور وہی ہوگا، اسی کو ہونا ہے، یہ خدائی کا دعویٰ۔ اور اختلاف مذاہب تو ہوتا ہے، اسلام میں بہت وسعت ہے، اسلام نے بہت اس میں بہت یہ کیا رکھی ہے، ریلیکسیشن رکھی ہے، وسعت رکھی ہے، فراخی رکھی ہے دین میں، اس میں مطلب وہ بالکل ایک اتنی سختی نہیں رکھی، وسعت مذاہب، یہ تو دین کے دائرے میں سب۔ اب اس پر بھی ہر درمی اور حجت اور لڑائی اور فتنہ امت میں، یہ مناسب نہیں، یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں نا۔ یہ فروعی مسائل میں امت کو الجھانا اور امت میں فتنے کھڑا کرنا، یہ کوئی دانائی نہیں ہے۔ یہ ایک مجھے یاد نہیں ہے، کسی بزرگ کا، یعنی شاید شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کا کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے بہت ناراض ہوتے ہیں، بہت ناراض ہوتے ہیں جو امت میں فتنہ کھڑا کرتا ہے، کیونکہ ہر جمعرات کو ہمارا عقیدہ ہے کہ جو ہے امت کے احوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی جاتے ہیں، امت کے احوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، تو ملائکہ کے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے۔ تو جو شخص امت میں فتنہ کھڑا کر دیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت ناپسند ہے۔ اب ہمیں بیسک ایمان ابھی صحیح نہیں ہوا ہے، بیسک توحید ہمارا صحیح نہیں ہوا ہے، ہم ابھی عبدیت کے مفہوم کو نہیں سمجھے ہیں، ہم ابھی
ابدیت کے مفہوم کو نہیں سمجھے. اگر ابدیت سمجھی تو فلاح پائی. اور یہ ابدیت سمجھنا آسان نہیں. اللہ سے دعا کرو. یہ ایک ذوق ہے, ایک فہم ہے, ایک وجدان ہے, ایک ذوق ہے. اس کو یعنی الفاظ میں کما حق ہو ایکسپریس نہیں کیا جا سکتا, بیان نہیں کیا جا سکتا کہ ابدیت کا مفہوم کیا ہے. یہ ایک ذوق ہے, یہ ایک فہم ہے, یہ ایک وجدان ہے. وجدان یعنی ایک انٹیوشن ہے جس کو اللہ چاہتا ہے دیتا ہے. اور وہ بندہ ہمارے یہاں ایک تھے, یہاں بھی آئے ہیں, ملا اصغر. ملا ان پڑھ تھے, یہ مدرسہ نہیں بنا تھا, قدیم تھا, ان پڑھ تھے, لیکن بزرگوں کے حضرت مولانا حسین احمد مدنی علیہ رحمہ کے متعلقین میں سے تھے. میرے سامنے اس کو ایک خط آیا, گھر سے خط آیا تھا, یو پی کے تھے, ٹنڈیڑا کے تھے, گیا اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے گھر ملے, اللہ نے کیا چاہا, خوش ہو رہے. گھر سے پتہ نہیں کیا خوشخبری پہنچی مولا جی, بہت خوش ہو رہے, اللہ اکبر. اور میں نے دیکھا ہے اس کا گھر, ادھر سے ایک کچی دیوار, ادھر سے ایک کچی دیوار, ادھر سے ایک, ادھر سے ایک, بیچ میں ایک لکڑی تھی, اس پر تھوڑا سا معمولی سا چھت تھا. یہ تھا اس کا گھر. اور باہر تھے دو اینٹیں ادھر سے, دو اینٹیں ادھر سے, اتھا چولہا. یہ تھا گھر ملا اصغر. اب خط میں کیا آ گیا, خط میں آیا تھا پتہ نہیں ہوا یا کچھ آئی تھی, وہ گر گیا تھا. اور ملا جی کیا تھے, اللہ اکبر, میرے مولا نے کیا چاہا, اللہ اکبر, خوش ہو رہے, خوش ہو رہے. توحید کو سمجھنا آسان نہیں ہے, اور اس کو نہ فعل پر نظر ہے, نہ فعل پر نظر ہے, اور نہ کسی سبب پر نظر ہے. نظر ہے کرنے والا کون ہے, اسی کا یہی سبب اس میں ہے. کس میں, ایاک نعبد, اس میں یہی سبب ہے. کیا سبب, ایاک کو مقدم کیوں کیا, نعبد سے پہلے. ایاک کو پہلے کیوں لائے, نعبد کو بعد میں لائے. ایاک کو یعنی یہ تو ایسے بھی ہو سکتا تھا نعبد ایاک, یہاں ایاک کو پہلے لائے نا, مقدم کیا. کیوں, پہلے نظر منعم پر جائے, پہلے نظر مبتلی پر جائے, پھر بلا پر جائے. پہلے مصیبت پر نظر, اگر انسان کو مصیبت پڑتی ہے, مصیبت پر نظر نہ جائے, پہلے مصیبت بھیجنے والے پر نظر جائے. اگر کوئی آسانی آتی ہے, انعام ملتا ہے, کوئی چیز راحت کی ملتی ہے, اس پر نظر نہ جائے, بھیجنے والے پر نظر جائے. دونوں صورتوں میں پہلے نظر کس پر جائے. اب ہم جب, اسی لیے فرمایا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک دن جب رات کو بارش ہوئی تھی, صبح جب بیدار ہوئے, کہا آج بہت سے لوگ, یعنی مفہوم ہے حدیث شریف کا, بہت سے لوگ کافر اور بہت سے لوگ مومن صبح یعنی اس حالت میں کی. فرمایا اب آج صبح ہم جب اٹھے نیند سے تو برف ہو رہی تھی. اکثر لوگوں نے کیا کیا, پھر مصیبت, آج بھی برف, اور پتہ نہیں کیا برا بلا کر. دوسرے کا اللہ اکبر, کیا اللہ کی مرضی ہے, آج بھی اللہ جل شانہ کی یہی مرضی ہے, آج بھی برف ہو رہی ہے. تھوڑا سا زبان سے, یہ معمولی کلمات نہیں ہے, بنیادی طور دین نہیں سمجھے ہے نا, بنیادی طور دین نہیں سمجھے. تو اس پر ایک بعض لوگوں نے سنا ہوگا, یعنی بعض لوگوں نے نہیں سنا ہوگا, یہ ایک بزرگ گزرے شہدولہ, اس شہر میں ایک بند تھا, اور اس کے سے یہاں سے دریا تھا. اب دریا کی سطح ہو گئی اور بند آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے. اب یہ بند تھوڑا سا رہ گیا, وہ ختم ہوتا شہر پورا ڈوب جاتا. سارے لوگ اس
شہر کے گئے حضرت کے پاس کہ حضرت دعا کرو. کہا کیا ہو گیا؟ کہا اگر یہ بڑھ گیا تو سارا شہر گیا، ڈوب جائے. جی تو اس نے کہا چل لاؤ ایک فاوڑا، گینت جس کو ہم بولتے فاوڑا لاؤ. تو لگائی اوپر فاوڑا اور چلتے ہیں آگے شاہ صاحب، پیچھے لوگ. کہا کہاں باندھے؟ کہا حضرت کی. اب اتنا تھوڑا سا رہ گیا. حضرت نے اٹھایا فاوڑا اور اس کو بھی پھاڑنے لگے. کہا جہاں میرا مولا وہاں شاہ دولہ. بیوقوف، اگر اللہ چاہتا ہے یہ شہر ڈوب جائے، شاہ دولہ بھی یہ چاہتا ہے یہ شہر ڈوب جائے. تم مجھے اللہ سے لڑنے کے لیے جاتا ہے؟ اللہ جل شانہ اگر چاہتے ہیں یہ ڈوب جائے تو میں بھی چاہتا ہوں ڈوب جائے. اسی لیے بہلول نے کیا کہا؟ بہلول جو ہارون رشید کے زمانے میں تھا، بہلول کو کسی نے کہا بہلول کیا حال ہے؟ کہا اس کو کیا حال پوچھتے ہو، جس کی مرضی کے مطابق دنیا چلتی ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. وہ یہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کیا کہا؟ کیا اس کو کیا حال پوچھتے ہو، جس کی مرضی کے مطابق دنیا چلتی. اب وہ تو ابھی مولویوں کو جمع کرتا ہے، اس کو حکم کفر دے دو. یہ بہلول کیا کہتا ہے؟ تو یہ کیا کہتا ہے؟ کہا اچھا تم یہ بتاؤ دنیا کس کی مرضی کے مطابق چلتی ہے؟ کہا اللہ کی مرضی کے مطابق. کہا جو اللہ کی مرضی وہ میری مرضی، جو اللہ کی مرضی وہ میری مرضی. اگر اس کی مرضی کے مطابق ہو یا میری مرضی کے مطابق چلتی ہے. یہ درجہ حاصل ہونا ہے، یہ چیزیں حاصل کرنے کی ہے. سمجھو سلوک کو سمجھو کیا چیز حاصل کرنے کی ہے. یہ درجہ حاصل ہو جائے. یہ دنیا اللہ کی اور میری مرضی، اس کی مرضی میں فنا، میری کوئی مرضی نہیں. ہمارے ایک ساتھی تھے بچپن کے، حالانکہ وہ جوک میں کہتے تھے لیکن اللہ کرے اس کو بھی نصیب ہو. وہ کہتے تھے میری کوئی وائس نہیں، میری کوئی چوائس نہیں. جب تک اپنی مرضی فنا نہیں ہوگی اس کی مرضی میں، پھر کبھی ملال اور کبھی گلہ اور شکوہ کا کلمہ زبان سے نہیں نکلے گا. کبھی ملال اور گلے شکوے کا کلمہ زبان سے نہیں نکلے گا. کہا میرا مولا نے بزرگوں کو جب اس توحید میں مستغرق ہو جاتے ہیں، غرق ہو جاتے ہیں، پھر ایسے کہتے ہیں اگر ہمیں جہنم میں، اگر وہ اسی میں راضی ہے کہ ہمیں جہنم میں رکھے، لیکن وہ راضی رہنا چاہیے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں. اللہ اپنے جن سے وہ راضی ہے ان کو جہنم میں نہیں رکھے گا. یہ سمجھانے کے لیے، ان کو جہنم میں تو نہیں رکھے گا، لیکن سمجھانے کے لیے. ہم کو معمولی سی تکلیف پہنچے تو سارے گلے شکوے اور پتہ نہیں کیا کیا واہیات کہہ دیتے ہیں، بک دیتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں فہم سلیم نصیب کرے. اللہ تعالی ہمیں ربوبیت کا فہم یعنی معرفت عطا کرے اور ابدیت کا فہم اور ذوق اللہ جل شانہ ہمیں نصیب کرے. اور اللہ تعالی ہمیں اس آیت کا مصداق بنائے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اس ابدیت میں رہو جب تک موت آ جائے. جب تک وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک موت آ جائے تب تک اسی ابدیت کے لباس میں اللہ تعالیٰ اور ہمیں اس فرعونیت سے نجات دے.